बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साद याफ्साद। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीनी डिफेंस इंडस्ट्री किस तरीके से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है और J10C पूरे यूरोप का और अमेरिका का एक डरावना ख्वाब बन चुका है। चाइना हम देखते हैं बहुत अरसे से एक ग्लोबल पावर के तौर पे उभरता चला जा रहा है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपको उनकी बहुत वाज़ेह तरक्की जो है वो नज़र आती रही है। रिसेंटली जो पाकिस्तान और भारत की जो मुख्तसर वक्त की जंग हुई, इसने और भी चाइना को उभार के रख दिया है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी बदौलत जो मगरबी डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा दबाव का शिकार नज़र आई। पाकिस्तान के फातेह होने के बाद इस जंग ने बिल्कुल ही काया ही पलट दी। जो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर था, किस तरीके से उससे बाहर निकल कर दिखाया, और साथ ही साथ जो चाइनीज़ डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर एक नई जान, एक नई रूह जो है वो फूंकती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कारनामे जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है, उसमें उनकी तरफ से 3 राफेल तैयारे गिरा देना जो कि फ्रांसीसी जहाज़ हैं, और फिर 2 मज़ीद रूसी जहाज़ गिराना जिसमें एक Su-30 और एक MiG-29 है। दोनों ही रूसी साख्ता फाइटर जेट्स हैं। ये करने के बाद वाज़ेह तौर पे मगरबी दुनिया को एक पैगाम तो चला गया, और वो ये है कि चाइनीज़ डिफेंस इंडस्ट्री जो है उससे आपको सोच समझ के आगे निमटना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की बाकायदा एक रियल कॉम्बैट के अंदर फातेह होने के बाद फ्री मार्केटिंग भी हो रही है। इस वक्त चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो उनकी भरपूर अंदाज में चांदी होती नजर आ रही है। रियल कॉम्बैट जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर टेस्ट करना है तो इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जो कि कुदरती तौर पे इस वक्त चाइना की लैप में आके गिरा। जो ये जहाज़ जिसने बनाया था, ये जो कंपनी है चैंगडू एविएशन, इसके शेयर्स में हमने देखा कि वाज़ेह इजाफा हुआ। 36% शेयर्स जो हैं वो बढ़ गए, और जबकि जो राफेल जहाज़ बनाने वाली कंपनी है फ्रांसीसी डासो, उसके शेयर्स जो हैं उसमें 8% कमी आ गई। और ये भी खदशा है कि इसी फ्रांसीसी कंपनी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हुए हैं, जो मुस्तकबिल में जिस पे काम होना है, जो एग्जीक्यूट होने हैं जाके फ्यूचर में, वो भी उनके हाथ से निकलने का इसमें खदशा है। कई दहाइयों की मेहनत के बाद चाइना ने अपना ये मकाम बनाया है जिसको आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आपको याद होगा कि डिफेंस इंडस्ट्री से पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जनवरी के आखिर में जो डीप सीक आपको नजर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रीजनिंग मॉडल जो तैयार किया गया था हांगझू बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से, उसकी बहुत ज्यादा बात हो रही थी। ये वो कंपनी है जो कि बहुत ही कम जानी जाती थी, बिल्कुल ही गैर मारूफ कंपनी, कोई इसको नहीं जानता था, और इसने एक ऐसा AI मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जिसने पूरे मगरब को हैरान कर दिया। और जैसे ही इस AI के मॉडल की लॉन्च होती है, हमने देखा है कि अमेरिकी स्टॉक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से क्रैश करने लग गए, और इतना ज़्यादा इसका चर्चा होने लगा, और अमेरिकी जो स्टॉक्स हैं उनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके हवाले से बात करनी पड़ी। और उनका जुमला ये था कि चाइनाज डीप सीक AI शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर अमेरिकन टेक कंपनीज, क्योंकि अमेरिकन टेक कंपनीज बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आती हैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से, और इसका इजहार खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और इसी तरीके से अगर ये जो J10C के इस्तेमाल के बाद या उसकी टेस्टिंग के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली दिस वॉर वाज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी। एक तरफ मगरब के तैयार करदा मिसाइल्स थे, एक तरफ मगरब के तैयार करदा जहाज थे, और एक तरफ चाइनीज सारी टेक्नोलॉजी थी। सो अगर ये कहा जाए कि ये चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक डीप सीक मोमेंट था तो वो गलत नहीं होगा। जैसे डीप सीक ने आके तहलका मचा दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही हुआ। अच्छा, अब आपको याद होगा कि ये जिन दिनों ये डीप सीक का जिक्र हो रहा था और इसने आके स्टॉक मार्केट्स अमेरिकी बिल्कुल क्रैश कर दिए और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, ऐसा तो है नहीं कि जो अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो उनके CIA में, पेंटागन में, व्हाइट हाउस में काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ से बेखबर हों। लेकिन इस कंपनी के हवाले से उनको इतना ज़रूर था कि हाँ कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है, बट ऑब्वियसली दे डिड नॉट नो कि इतने बड़े पैमाने पे है और इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है वो काम हमें नज़र आएगा। अब उस वक्त जो बात चल रही थी वो क्या थी कि चाइनीज़ मसनूआत पे टैरिफ लगा दें,
اس وقت یہ تھی کہ جی پابندیاں کیا کیا لگانی ہیں، اگر چائنا نے یہ نہ کیا تو پھر کیا پابندی ہوگی، یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، ٹیرف کتنا بڑھانا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں امریکہ کر رہا تھا، ایسے میں چائنا اپنی جو ٹیکنالوجی کے میدان میں دوڑ تھی اس کو تیز کرتا چلا جا رہا تھا، آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ڈیپ سیک کے ریلیز کے بعد یہ یقین ہو گیا تمام امریکی پالیسی میکرز کو کہ ہم اس معاملے میں ابھی بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور ہمیں یہ جو ہم معاشی پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم ٹیرف بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ چائنا کی جو ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی ہے، جو گروتھ ہے، اس کو روکا جا سکے، بٹ ایسا ہوا نہیں۔ اب پوری دنیا کو یہ لگتا تھا انکلوڈنگ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ چائنا جو ہے نا وہ دو چیزوں میں اچھا ہے، ایک الیکٹرانکس، اور ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہی تصور ہوتا تھا اور جی اچھا فلاں چیز ہے اور چائنا سے آئی ہے، الیکٹرانکس ہیں، ہر طرح کے الیکٹرانکس جو ہیں وہ چائنا بنا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ گارمنٹس تھا کہ جی کپڑے بنانے کے اس میں انڈسٹری کے اندر بہت آگے تھے، ہر طرح کا کپڑا بنا لیتے ہیں، الیکٹرانکس بنا لیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چینی کمپنیاں سافٹ ویئر تیار کر رہی ہوں گی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نئے نئے ماڈلز کے ساتھ آئیں گی، اور ایسے ماڈلز جو کہ دنیا میں تہلکہ مچا دیں گے۔ سو آرٹیفیشیل انڈسٹری کے اندر مقابلہ جیسے امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، ویسے ہی یہ جو ریئل ٹائم کامبیٹ تھا پاکستان اور بھارت کا، اس میں چائنیز ٹیکنالوجی کے استعمال نے یہ بھی ضرور بتا دیا کہ چائنا اسلحے کی دوڑ میں بھی بہت زبردست کھلاڑی ہے اور بہت بہترین کھلاڑی ہے اور بہت آگے بھی ہے، اور اس حد تک کہ جو امریکی یا مغربی کمپنیاں اسلحہ فروخت کرتی ہیں، دیگر ممالک کو بھجواتی ہیں، ایکسپورٹس کرتی ہیں، اس میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ چائنا ان کو صلاحیت رکھتا ہے پیچھے چھوڑنے کی، تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب ایک رپورٹ ہے، اس کا میں حوالہ دے دوں، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ان کی رپورٹ کے مطابق 2020 اور 2024 کے درمیان چائنا کا جو عالمی ہتھیاروں کی فروخت میں حصہ ہے وہ صرف اور صرف 5.9% تھا، اور امریکہ کے اس میں 43% اگر کہا جائے زیادہ ہے، یعنی امریکہ کا جو اسلحہ فروخت کرنے میں شیئر بنتا ہے وہ 43% ہے، اور چائنا کا 5.9% تھا۔ یہ 2020 سے 2024 کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، اور جبکہ 2024 کے اگر ہم رپورٹ دیکھیں تو اس میں فرانس کا اسلحے کے ایکسپورٹس میں دوسرا اور روس کا تیسرا نمبر تھا، جو کہ کم ہو چکا ہے روس یوکرین وار کی وجہ سے۔ سو عالمی ایکسپورٹس میں فرانس کا شیئر ضرور بڑھا ہے، 7.2% سے یہ ہو گیا ہے 11%، جبکہ گزشتہ 3 سالوں میں یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا کا جو شیئر ہے وہ کم ہوا ہے گلوبل مارکیٹ میں، فرام 22% اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 11% ناؤ۔ اور دونوں طرف اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے ہتھیاروں کی جو برآمد ہو رہی ہے، جو ایکسپورٹس ہو رہی ہے، اس کا تقریباً 2/3 تو پاکستان میں آتا ہے، بیکاز پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ریلائنس ہے، ڈپینڈنس ہے چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کے اوپر، پھر ساتھ ساتھ پاکستان اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو بھی ٹھیک ٹھاک پروموٹ کر رہا ہے۔ سو پاکستان کے علاوہ بھی اس جنگ سے چائنا کے لیے جو ادروائز بھی ہم دیکھیں اپرچونیٹیز بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ جو کمپنی ہے جس نے J10C بنایا، اوبویسلی اس سے بھی بہت زیادہ لوگ کانٹریکٹس کریں گے آنے والے دنوں میں، اس کو F-16 کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کریں تو جس میں افریقہ ہے، تو جس میں جاپان، اسرائیل، ساؤتھ کوریا کے علاوہ ایشیا کے اور بھی بہت ممالک آتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر چائنا ان کو اپنا یہ تمام ڈیفنس ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اگر ان کو یہ جہاز فروخت کر رہا ہے، ان کو اپنے اسلحے پہنچا رہا ہے، میسائلز بیچ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مغربی ممالک، بالخصوص اگر میں بات کروں یہاں پہ امریکہ کا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک رپورٹ کے مطابق 43% ہے عالمی مارکیٹ کے اندر شیئر، اور پھر فرانس کا جو کہ دوسرے نمبر پر ہے with 11% شیئر، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ اس وقت بھی اگر ہم چائنا کے ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں، اسلحے کے ایکسپورٹس کو، تو سب سے زیادہ مغربی افریقہ کے اندر آپ کو اسلحہ فراہم کرنے والا ملک جو ہے وہ چائنا نظر آتا ہے، جو کہ اس کی کل برآمدات کا 26% بنتا ہے۔ یہ ہے چائنا جو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اسلحے کی جو فروخت ہے، یہ جو ویپن انڈسٹری ہے،
دنیا بھر میں اس کو بہت ہی لوکریٹو بزنس تصور کیا جاتا ہے. یعنی لوکریٹو بزنس وہ بزنس جس سے آپ ٹھیک ٹھاک مال بنا سکتے ہیں, پیسہ بنا سکتے ہیں. اور اسی لیے امریکا کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ ہیز آلویز بین دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف وارز, کہ امریکہ نے اگر کوئی چیز برآمد کی ہے دوسرے ملکوں کو تو وہ وارز کی ہیں, وہ جنگیں کی ہیں. کیونکہ جہاں جنگیں ہوں گی وہاں اسلحے کی مانگ بڑھے گی, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, اور کیا ہوگا ان پہ, اس میں پھر پیسہ ہوگا. اور اگر جنگیں کم ہوں گی تو اسلحے کی مانگ کم ہو جائے گی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کے دورے کیے ہیں, جس میں سعودی عربیہ گئے, قطر گئے, یو اے ای گئے, اس میں بلینز آف ڈالرز کے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں ان ممالک کے ساتھ, وہ کون سے معاہدے ہیں؟ وہ ڈیفنس کے معاہدے ہیں, وہ اسلحے کے معاہدے ہیں. یعنی اسلحہ بیچا جائے گا ان ممالک کو. اور اگر امریکہ یا فرانس میں سے کسی کا اسلحہ بکنا بند تو نہیں کہنا چاہیے, خیر اگر کم ہو جاتا ہے, اور وہ اسپیس, وہ ویکیوم جو ہے وہ چائنا کو ملتا ہے, جس کے لیے ابھی کوشش ہو بھی رہی ہے, تو امیجن کہ کیا ہوگا. امریکی اسلحہ ساز کمپنیاں ڈیفینیٹلی خسارے میں جائیں گی. ایک فرانسیسی کمپنی کا انہوں نے حال دیکھ لیا ہے, پورے مغرب نے دیکھ لیا ہے. سو اگین ایسا نہیں ہے کہ جو پالیسی میکرز وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پینٹاگون میں, وائٹ ہاؤس میں, وہ بہت عرصے سے ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. بہت عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی کی گروتھ ہمارے لیے روکنا مشکل ہو رہا ہے. اب ڈیفنس انڈسٹری کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو یہ ہماری توقعات سے بہت زیادہ آگے بڑھتے چلتے جا رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کی اس جنگ کے دوران J-10C کی جو واضح برتری نظر آئی ہے, اس پہ اوبیسلی تبصرے بہت عرصے سے ہو رہے ہیں. اور 16 مئی کو ایک دا نیشنل انٹرسٹ میگزین ہے, اس نے اپنا پہلا پالیسی پیپر اس پہ ایشو کیا ہے, جس کا ٹائٹل تھا چائناز J-10 فائٹر could decimate America's F-16 exports. یعنی جہاں جہاں F-16 کو ایکسپورٹ کر رہا ہے امریکہ, وہاں J-10C کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت ممالک جو یو ایس کے ساتھ F-16 کے کانٹریکٹس میں ہیں, وہ ان کانٹریکٹ سے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو رافیل کے ساتھ فرانسیسی کمپنی ڈاسو کے ساتھ کانٹریکٹ جنہوں نے کیا ہے, وہ مستقبل قریب میں کانٹریکٹس, وہ تمام معاہدے آپ کو خطرے میں پڑتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کی اس وقت زیادہ جو انکلینیشن آپ کو نظر آتی ہے, جو جھکاؤ نظر آتا ہے, وہ چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کی طرف نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کے لیے اسپیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. سو چائنیز فائٹر جیٹس کے حوالے سے, ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جو ہندو پنڈتس ہیں وہ کیا کیا طنزیہ جملے کہا کرتے تھے, اور ان کا میڈیا جو ہے وہ کیا کیا میمز بناتا تھا. اور یہ پاکستانی اور چائنیز عوام کے پاس ایسا موقع آیا ہے کہ اب دنیا میں پاکستانی میمز تو مشہور ہوتی ہی تھیں, لیکن اب پہلی بار لوگوں کو چائنیز میمز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, جس میں تمام انڈیا کے میڈیا کو ان کی جو ایئر فورس کی پرفارمنس رہی ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو 21 مئی کو ایک چائنیز جریدہ ہے دا ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ, اس نے امریکی ذرائع کا حوالہ دیا ہے اور ایک خبر اس میں شائع کی ہے کہ یو ایس ملٹری فیسز ریڈینس کرائسس ٹو ماڈرنائز ایز چائنا ایڈوانسز پینٹاگون. تو یہ ذرائع کے تھرو اس نے خبر دی ہے یہاں پر, اور آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کو چائنا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیفنس سیکٹر میں جو گروتھ ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے. اب یہ خود پینٹاگون میں بیٹھے انہوں نے اپنے سورسز کے تھرو اس کو کوٹ کیا ہے, اور کئی ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر جاری تھا ان کا, اور ان کو اندازہ بھی تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اسپیشلی جو مینڈ اینڈ انسٹافڈ سسٹمز ہیں اس کے نظام کو ہمیں بہت زیادہ جو اس میں شارٹ کمنگز نظر آتی ہیں, جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں, اس کو دور کرنا پڑے گا. اور F-16 کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں جگہ جگہ پہ بات ہو رہی ہے, اپنے پالیسی پیپرز جاری کیے جا رہے ہیں کہ چائنا از ناؤ ٹرائنگ ٹو میک دا J-10 a true rival of the US built F-16 fighter jets. اب صورتحال بہت واضح ہے ہمارے سامنے کہ مستقبل قریب میں چائنا ہی وہ ملک ہے جو کہ سپر پاور کہلائے گا, چائنا ہی وہ ملک ہے جس کو گلوبل پاور کہا جائے گا. نہ صرف اس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ماڈل ڈیپ سیک ہمارے سامنے رکھ کے حیران کیا پوری دنیا کو, اس نے اپنے ڈیفنس ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر حیران کیا, اور تمام لوگ جو تنقیدی نظروں سے, تمام ممالک جو کرٹیسزم کرتے ہوئے چائنا پہ نظر آتے تھے, ان سب کو خاموش کرایا ہے. آج آپ کو پورا ویسٹ, پورا مغرب اور امریکہ
زوال کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ چائنا کا جو ترقی کا سفر ہے وہ اوپر سے اوپر ہی چلتا جا رہا ہے۔ اس پہ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو مزید اپنے چینل کے تھرو بتاتے رہیں گے۔ سو ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ کامنٹ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔